चलो अब साथ चलते हैं बाय शम्सा इकबाल, पार्ट 27। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि मिलिट्री को पता चल चुका था कि साद को कहां रखा गया है और वो उस ठिकाने पे पहुंच गए, लेकिन उनके आने से पहले ही वो साद को लेकर यहां से जा चुके थे और अब हादी को बस यही फिक्र थी कि वो लोग उसे कहां ले गए होंगे और वो किस हाल में होगा। तो आज का सीन फिर से साद से ही शुरू होता है और एक नए ठिकाने से जहां पे साद को ले जाया गया है। अब वहां पे साद के और कितने इम्तिहान बाकी हैं और उसके साथ क्या कुछ करेंगे सिर्फ उससे ये गुलवाने के लिए कि उन ऑफिसर्स के, उन एजेंट्स के क्या नाम थे और साद की जो तकलीफें हैं उनका इम्तिहान कब तक जारी रहेगा, ये जानते हैं। अब उसकी आंखों पर पट्टी जो बंधी गई थी वो खोल दी गई थी। वो एक बड़ा सा कमरा था जहां पे उसे लाया गया था और उस कमरे में सिवाय दरवाजे के और एक सुराख तक न था। साद ने की नजर में पूरे कमरे का जायजा ले लिया था और सामने बॉक्स की तरह लंबी लंबी कुछ चीजें पड़ी थीं जिन्हें ढांप कर रखा गया था। उसके हाथ अभी तक पीछे बंधे हुए थे और साथ खड़े दोनों आदमी गन उस पर ताने खड़े थे, लेकिन साद को अभी तक यह समझ नहीं आई थी कि उसे इस कमरे में क्यों लाया गया था। तभी कमरे के अंदर दाखिल होने वाले उस शख्स ने आगे बढ़कर अपना पांव उसके घुटने के ऐन पीछे इतनी शिद्दत से मारा कि वो लड़खड़ाकर गिरा था। वो अब घुटनों के बल बैठा हुआ था और उस शख्स ने, जो कि उसके सामने खड़ा था, एक घूंसा उसके जबड़े पर दे मारा और वो अब के झटका खाकर पीछे गिरने ही को था जब गार्ड ने उसे कॉलर से पकड़कर सीधा किया। अभी भी उसके होंठों से खून बह रहा था जो थोड़ी से होता हुआ अब उसकी गर्दन पे जा रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, गोया कह रहा हो कि आजमा लो अपनी ताकत को और मैं हारने वाला नहीं हूं। तभी सामने खड़े शख्स को उसने हुक्म सादर किया कि शर्ट उतार दो इसकी, और गार्ड हुक्म बजा लाया था और यूनिफॉर्म और उस पर लगा सब्ज हिलाली परचम उसके जिस्म से अब हट चुका था। तभी उस शख्स ने जाकर सामने पड़े बक्स से कवर हटाया और साद ने देखा कि वो कोई बॉक्स नहीं था बल्कि बर्फ की 2 बड़ी सिलें थीं जिनसे भाप निकल रही थी। ओह माय गॉड, गोया वो तैयार थी अपने साथ लगने वाली हर चीज को अंदर तक चलाने के लिए और उधेड़ने के लिए। शायद आप लोगों को पता हो कि बहुत ठंडी बर्फ इंसानी जल्द को जला देती है और अब वो बर्फ साद के जिस्म पर लगने वाली थी। और फिर उस शख्स ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा कि लटा दो इसे इसके ऊपर और अब मैं देखता हूं कि ये कैसे हमारा मुतालबा पूरा नहीं करता। उस शख्स ने तंजी अंदाज में मुस्कुराकर साद को देखते हुए गार्ड्स को हुक्म दिया था और अब एक नई आजमाइश एक बार फिर साद के सामने थी। और ये बिल्कुल असल में ऐसे किया भी जाता है। जो भी हमारे ऑफिसर्स या फिर दुश्मन मुल्क के ऑफिसर्स या फिर जिन लोगों को पकड़ा जाता है उनसे बातें उगलवाने के लिए उन्हें किस किस तरह की सजाएं दी जाती हैं, उनकी मेरे ख्याल में एक हल्की फुल्की सी झलक यहाँ पे दिखाई जा रही है, जबकि असल में इससे भी ज्यादा होता है। अगर आप लोगों ने वो ड्रामा देखा हो सिपाही मकबूल हुसैन का, सिपाही मकबूल हुसैन जो थे वो पाकिस्तान आर्मी में थे आई गेस, और उनको भी इसी तरह से दुश्मन ने पकड़ा था और उसके बाद उन्हें कैसी कैसी सजाएं दी गई थी वो उस ड्रामे में दिखाई गई थी। और वो सिपाही मकबूल हुसैन की जिंदगी पर ड्रामा बना था। उनकी सजाओं में उनके नाखून तक उतार लिए गए थे, उनकी जुबान काट दी गई थी कि वो जाके ये ना बता सके कि क्या कुछ हुआ है उसके साथ। यहाँ वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो चुके थे और व्हील चेयर पर थे जब वो वापस आई गेस आए थे। तो इस तरह की बहुत सी सजाएं दी जाती हैं जिसके बाद इंसान एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहता।
یا پھر وہ یہ بھی نہیں بتا پاتا کہ وہاں پہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا. اور کافی تکلیف دہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اصل میں ایسا ہوتا ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ جو پکڑے جاتے ہیں ایسے مشن پر، اور دشمن ان سے وہ تمام سیکرٹ اگلوانے کے لیے اس طرح کی انہیں سزائیں دیتا ہے کہ کچھ ایسا ہو، کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسا پوائنٹ آئے جہاں پہ یہ لوگ اگل دیں. تو اگر آپ کو انٹرسٹ ہے اس جاننے میں کہ اس طرح کا کیا کچھ ہوتا ہے، تو سپاہی مقبول حسین کی جو سٹوری ہے میں نے دیکھی تھی، دل دہلا دینے والی سٹوری تھی. اس میں جو سزائیں دکھائی گئی تھیں بہت تکلیف دہ تھا وہ پروسیس. خیر بڑھتے ہیں ناول میں آگے کی طرف، اور اب جو اگلا سین سٹارٹ ہوتا ہے وہ حیدر اور ہادی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ لوگ گھر میں بیٹھے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک سے حیدر اسے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے نکاح جو ہیں وہ کل ہی ہو جائیں. اور حیدر کی آواز پر ہادی نے چونک کر سر اٹھایا تھا، گویا اس نے کچھ غلط سنا ہو، کہ حیدر اس مومنٹ پہ جب ہمیں سعد کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ کس حال میں ہے، وہ نکاح کی بات کیسے کر سکتا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نکاح کل ہی ہو جائے. ہادی کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اور اس نے اب کی بار سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے ہادی کی طرف دیکھا تھا اور کہا حیدر تم. ہادی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیا کہے. اور پھر حیدر نے وضاحت کی کہ ہادی میں نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونا ہے، لیکن ساتھ جانے کس حال میں ہے، اور نہ جانے جب وہ ہمیں ملے گا تو پھر کس حال میں ہوگا. اور دوسری طرف تم جانتے ہو کہ ماہی اور دعا ہیں، اور ساتھ کو دیکھنے کے بعد تم ماہی کبھی بھی تم سے شادی پر راضی نہیں ہوگی، اور یہ تم بہت اچھے سے جانتے ہو اس کا فوبیا. اور میں نہیں چاہتا فی الحال گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی پتا چلے. میں ایس ایس جوائن کر رہا ہوں اور پھر مجھے بھی وہاں جانا ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ماہی کو تمہارے حوالے کر کے اور دعا کو اپنے ساتھ لے جاؤں ہمیشہ کے لیے. حیدر نے اسے وضاحت دی. حیدر ہم ماہی کو نہیں بتائیں گے ساتھ کے بارے میں کچھ بھی، لیکن اس وقت ایسے حالات میں نکاح، وہ ابھی بھی کنفیوزڈ تھا. ہادی تم سمجھ نہیں رہے ہو، ماہی سی ایم ایچ کی ایک ٹرینی سرجری، اور ہمارے اس آپریشن کے بعد تمام زخمیوں کو سی ایم ایچ راول پنڈی میں ہی بھیجا جائے گا، اور ان میں ساتھ بھی شامل ہوگا، کیونکہ کیجویلٹیز کا علاج وہیں کیا جاتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ جان نہیں پائے گی. حیدر نے اسے ممکنات سے آگاہ کیا. اور دیکھو انکل کی بھی یہی رائے ہے کہ نکاح کل کر دیا جائے. حیدر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. ساتھ کے بغیر ہادی اس کے آگے کچھ نہیں بول سکا تھا. ارے یار نکاح کر رہے ہیں نا، صرف شادی میں ابھی بھی ٹائم ہے، اور تم جانتے ہو ایسے آفیسرز کا وہ لوگ کیا حال کرتے ہیں. ساتھ کی حالت ہم جانتے نہیں ہیں، مگر اندازہ تو کر سکتے ہیں نا کہ. اور وہ پھر ایک پل کو رکا. یہی کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس نے بہت ضبط سے کہا تھا. اور پھر ہادی نے اسے پوچھا کہ ماہی اور دعا سے کیا کہو گے؟ دعا تو جانتی ہے پہلے سے، جبکہ ماہی سے میں یہی کہوں گا کہ میری ٹریننگ شروع ہونے والی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نکاح ہو جائے، اور وہ میری بات نہیں ٹالے گی. حیدر نے اسے تسلی دی. لیکن ہادی نے اس سے جو اگلا سوال پوچھا کافی مشکل سوال تھا کہ وہ ساتھ کی غیر موجودگی میں نکاح کے لیے کیسے تیار ہوگی. ہاں میں مانتا ہوں کہ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. میں یہی کہوں گا کہ ساتھ نکاح کے ٹائم تک پہنچ جائے گا، اور عین نکاح کے وقت وہ انکار نہیں کر سکے گی پھر. اور اب حیدر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں کو مسلا جو نیند کی کمی اور پریشانی کے باعث لال انگارہ بن چکی تھی. اور پھر ہادی نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ یعنی کہ تم اس سے جھوٹ بولو گے؟ جھوٹ. حیدر نے گہری سانس بھری. ہاں تو اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے. حیدر نے سر جھکایا. اور پھر ہادی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں نکاح کے لیے، اور میں گھر بتا دیتا ہوں، اور نکاح کل ہی ہوگا. اور پھر اس نے کہا کہ حیدر کچھ بھی ہو کبھی مجھ سے جھوٹ مت بولنا تم، چاہے تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہو یا نہ ہو. اور وہ یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا. اور پھر حیدر نے اسے آواز دی. ہادی. اب حیدر کی آواز پر پلٹے بنا وہ رکا تھا، اور پھر حیدر نے اس سے کہا میں نے تم سے ایک جھوٹ بولا ہے.
اور ہادی کرنٹ کی سی تیزی سے پلٹا تھا اور حیدر سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا. لیکن دیکھو میں ابھی بھی سچ نہیں بول سکتا. میں وہ سچ تمہیں بتاؤں گا ضرور مگر ابھی نہیں. ہادی نے بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے تاثرات دیکھے. وہ جانتا تھا کہ اس وقت حیدر کچھ بھی بتانے کی حالت میں نہیں ہے اور نہ ہی صورتحال ایسی ہے کہ وہ اس پر زور ڈالے سچ بولنے کے لیے. اور پھر اس نے صرف یہی کہا کہ مجھے انتظار رہے گا اور یہ کہہ کر وہ پلٹا اور کمرے سے نکل گیا. اب درد کا گہرا احساس حیدر کے دل میں جاگا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دینا ہادی. اور آنکھیں بند کی اس نے آنکھوں میں آئے سمندر کو اندر کی طرف دھکیلا کیونکہ اس صورتحال میں اسے اور کمزور نہیں پڑنا تھا. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. ایسا کیا جھوٹ ہو سکتا ہے جو حیدر کو ہادی سے بولنا پڑا؟ کیونکہ جتنی ان کی دوستی ہے اس میں کسی بھی جھوٹ کی گنجائش تو کبھی رہتی نہیں ہے. وہ کوئی بھی بات ایک دوسرے سے کر سکتے تھے لیکن پھر بھی ایسا کیا جھوٹ تھا جس پہ حیدر نے یہ کہا کہ مجھے معاف کر دینا ہادی؟ I don't have any idea. اگر آپ کو کوئی آئیڈیا ہے تو کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا. اور ساتھ ہوا یہ سین ختم. بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف. اگلا سین شروع ہوتا ہے پوئٹری سے. ان کا نکاح ہونے والا ہے اور اس نکاح سے پہلے اب جو ماہی صاحبہ ہیں وہ کچھ لکھ رہی ہوتی ہیں اور لکھ کر وہ یہ بھیج رہی ہیں ہادی کو. چلو اب ساتھ چلتے ہیں محبت کے سفر پر, جذبوں کا کارواں لے کر, امید وفا لے کر. چلو اب ساتھ چلتے ہیں کہ تنہا سفر کرنے کا نہیں اب حوصلہ مجھ میں. گر تو بن جائے ہم سفر میرا, کتنا اچھا کٹے پھر سفر میرا. تو چلو اب ساتھ چلتے ہیں, لے کر ہاتھوں میں ہاتھ چلتے ہیں. چلو اب ساتھ چلتے ہیں ایک ایسے جہاں میں جہاں سب دل والے بستے ہوں, جہاں جا کر غم بھی ہنستے ہوں, جہاں دکھ کا نام و نشانہ ہو, جہاں کوئی کسی سے جدا نہ ہو. تو چلو اب ساتھ چلتے ہیں, لے کر ہاتھوں میں ہاتھ چلتے ہیں. چلو اب ساتھ چلتے ہیں. ماہین کا قلم الفاظ بکھیرتا جا رہا تھا اور اس نے مسکرا کر اب وہ الفاظ دیکھے اور سوچنے لگی کہ محبت کیا کچھ سکھا دیتی ہے نا. کبھی کبھی وہ دعا کے ادبی ذوق سے تنگ آ جاتی تھی کیونکہ بات پہ بات وہ شاعری کرتی رہتی تھی, اور اب دیکھو جانے کیسے اس کا قلم بھی الفاظ بکھیرنے کا ہنر جان گیا تھا. پھر اس نے الفاظ ٹائپ کیا اور ہادی کے نمبر پر بھیج دیے. اور ہادی جو بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا, موبائل کی آواز پر آنکھیں کھول کر سیدھا ہو بیٹھا اور اسکرین سامنے کی. الفاظ پڑھتا گیا اور پھر ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے ماہین کا نمبر ڈائل کیا. ہیلو کی آواز ابھری تو ماہین کے دل کو سکون پہنچا. کتنے ہی دن ہو گئے تھے اس کی آواز کو نہ سنے ہوئے. اور پھر خفا سی آواز فون پر ابھری کہ کیسے یاد کر لیا آج آپ نے؟ اور پھر ہادی نے کہا کہ کب نہیں یاد کرتا میں تمہیں. سوال کے جواب میں ایسا سوال آیا تھا جس کے بعد ماہین کچھ کہہ نہیں سکی تھی. اچھا بتاؤ کہ کیسی ہو؟ وہ تھکاوٹ بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا.
اور ماہین نے کہا کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ اس کی آواز سے اس کی تھکاوٹ کا اندازہ لگا کر بولی، ارے یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ڈیوٹی ذرا ٹف جا رہی ہے نا آج کل۔ اس نے اپنے لہجے میں تازگی لاتے ہوئے کہا۔ ہادی، ماہین نے پکارا تھا اسے اور وہ کہنے لگا، جی؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل ڈر رہا ہے کہ کچھ غلط ہونے کو ہے، کچھ بہت غلط۔ ماہین نے بے بسی سے کہا تھا۔ غلط تو ہو چکا ہے، ہادی صرف سوچ کر رہ گیا۔ اور پھر ہادی زبردستی مسکرایا اور کہنے لگا کہ تمہارے دل سے یہ خوف نکالنے کا ایک بہترین طریقہ ہے میرے پاس۔ اور ماہین نے فوراً پوچھا، کیا طریقہ ہے وہ؟ ایسا کرتے ہیں، ہم کل ہی نکاح کر لیتے ہیں، ہادی نے فوراً جواب دیا تھا، اور ایک پل کو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکی تھی۔ ہادی، یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے، اور ہادی کہنے لگا، بس میں چاہتا ہوں کہ کل ہی نکاح کر لیں ہم۔ ہادی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماہین نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھو حیدر کی ٹریننگ شروع ہونے میں کچھ ہی وقت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نکاح جلدی کر لیں، اور شادی تو لیٹ بھی ہو سکتی ہے نا۔ اور دیکھو پاپا کا بھی یہی مشورہ ہے، اور حیدر نے بھی آنٹی سے بات کر لیا اور دعا کے گھر والوں سے بھی۔ میں بس تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اگر ماہی ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، ابھی صرف حیدر کا نکاح ہو جائے گا اور ہمارا لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہادی نے اسے وضاحت دینے کے ساتھ ساتھ اس سے سوال بھی پوچھا تھا۔ اور پھر ماہی کہنے لگی کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہے یا پھر کچھ ہونے کو ہے جس سے مجھے انجان رکھا جا رہا ہے، کیا ایسا کچھ ہے؟ اور سوال کے جواب میں جو سوال آیا تھا اس نے ہادی کے لبوں پر تالے ڈال دیے تھے۔ چند لمحوں کے لیے وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہا، اور ماہین کا دل اسے کسی انہونی کا اشارہ دے رہا تھا۔ اور پھر ہادی نے جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال پوچھا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میرا دل ڈر رہا ہے ہادی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے کو ہے۔ ماہین کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ماہی، یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ خیر یہ بتاؤ کہ یہ شاعری کب سے شروع کر دیا تم نے؟ میں نے تو سنا ہے کہ شاعری ان کی زبان پہ جچتی ہے جن کی آنکھوں میں عشق روتا ہے۔ تو تمہارے کیس میں کیا سمجھوں اب؟ ہادی نے جان بوجھ کر بات بدلی اور اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ اللہ نہ کرے کہ میرا عشق روئے، ماہین نے دہل کر کہا تھا، اور ہادی کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا۔ تو کیا تم عشق کی حد تک پہنچ چکی ہو؟ ہادی نے سوال کیا۔ ارے بھائی چل تو اسی راستے پر رہی ہوں نا، جانے اب منزل تک پہنچتی بھی ہوں یا نہیں۔ وہ اس کے سامنے نہ ہوتے بھی جان گیا تھا کہ وہ اس وقت مسکرا رہی ہے۔ تم مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو، ہادی نے اداسی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، اور میری مسکراہٹ جس سے جڑی ہے مجھے وہ بھی مسکراتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ ماہین کی آواز پر اب وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ ماہی، ہادی نے اسے پکارا تھا اور وہ کہنے لگی، جی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، چلو اب ساتھ چلتے ہیں۔ اور ہادی کی آواز آئی تھی اور وہ کہنے لگی، کل سے، وہ اسی لہجے میں بولی تھی۔ اور پھر ہادی نے اسے کہا کہ چلو پھر کل ہی ملتے ہیں، ایک نئے اور شرعی رشتے میں بن کر اور پورے حق کے ساتھ۔ ہادی نے پر امید لہجے میں کہا تھا اور الوداعی کلمات کہہ کر ماہین نے کال بند کر دی تھی۔ اس کے ہونٹ تو مسکرا رہے تھے اور آنکھوں میں آنے والے لمحوں کے لیے سپنے بھی وہ سجا رہی تھی۔ اس بات سے بالکل انجان کے لکھنے والا اس کی قسمت میں کیا لکھ رہا ہے، خوشی یا پھر دکھ، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔
بہت سسپینس کریٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ. خیر بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف، اور اگلا سین سٹارٹ ہوتا ہے دوبارہ سے ساتھ سے. ساتھ ٹھنڈے فرش پہ منہ کے بل گرا پڑا تھا اور اس کی کمر پر سے اب بالکل جلد اتر چکی تھی اور کمر کافی حد تک جل بھی چکی تھی اور زخم پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں اور تکلیف کی شدت حد سے زیادہ تھی. اس کے جسم سے اس کی جلد اس برف کے ٹکڑے کے ساتھ لگ کر الگ ہو چکی تھی. وردی کو تو اس کے جسم سے الگ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے اندر بسے پاکستانی فوجی نے ابھی تک ہار مانی نہیں تھی. اسے یاد تھا تو بس وہ وعدہ جو اس نے وردی پہنتے ہوئے اس ملک سے کیا تھا، وہ وعدہ جو اس مشن سے پہلے اس نے خود سے کیا تھا. اب دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا اور ساتھ ایک ٹرالی کسی شکل کا ایک میز تھا جسے ایک شخص گھسیٹ کر لایا تھا، اور وہ شخص پھر سامنے کرسی پر آ بیٹھا اور اس نے حکم دیا کہ اسے کرسی پر بٹھاؤ. اور پھر پاس کھڑے شخص نے ایسے ہی ساتھ کو پکڑ کر اٹھایا اور اسے کرسی پر بٹھا دیا. کمر جا کر کرسی کی پشت سے ٹکرائی تو ایک چیخ ساتھ کے لبوں پر آ کر دم توڑ گئی اور ہونٹ سے بہتا ہوا خون اب جم چکا تھا. اب سامنے بیٹھے شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی اور اس نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے ساتھ سے پوچھا کہ کیوں جوان، تھک گئے ہو کیا؟ اور ساتھ ہنسا تھا. جانے کیا تھا اس کی مسکراہٹ میں کہ سامنے بیٹھا شخص تلملا کر رہ گیا. اور پھر سعد نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا کہ تم اپنی طاقت آزماؤ اور میں اپنا حوصلہ آزماتا ہوں. کیا خوبصورت لائن کہی سعد نے کہ تم اپنی طاقت آزماؤ، میں اپنا حوصلہ آزماتا ہوں. اور اب کی بار تو سامنے بیٹھا شخص بھی حیران ہو چکا تھا اس کا حوصلہ دیکھ کر، اور کہنے لگا کس بات پر اتنا ناز ہے تمہیں اور کس کے بلبوتے پر اترار رہے ہو تم، اور کس عوام کی خاطر اتنی قربانی دے رہے ہو تم؟ وہ عوام جو تمہیں چور اور ڈاکو کہتی ہے، اور وہ عوام جو ایک فیک آئی ڈی سے پھیلائی گئی ایک جھوٹی خبر پر تم سب پر تھو تھو کرتی ہے، ان کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو تم؟ اس عوام کے لیے جس نے تمہیں بجٹ کھانے والی فوج کے نام سے پوری دنیا میں تمہیں مشہور کر دیا ہے؟ اور واقعی میں ہماری عوام کہیں نہ کہیں ایسے ٹائٹلز اور ایسی باتیں ہمارے فوجیوں کے لیے ضرور کہتی ہے، لیکن ان کی قربانیوں کو بھی تو دیکھیں. اس ناول میں جہاں اور بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں، وہاں لوگوں کے درمیان موجود یہ جو باتیں ہیں، یہ جو مسکنسیپشن ہے، یا یہ جو سب کچھ ہے، اس کا بھی جواب بہت اچھے سے دیا گیا ہے اور پریکٹیکلی دکھایا گیا ہے. وہ ایک اچھا بیٹر فیوچر یا انہیں اپرچونٹیز مل رہی ہیں یا بجٹ میں ان کا حصہ ہے یا پھر کوٹا سسٹم ان کا ہے، تو ان کے والدین کی قربانیاں بھی تو دیکھیں. ان کے والدین، کسی بھی بچے کا اپنے باپ کو کھو دینا اتنا آسان نہیں ہوتا، اپنے باپ سے دور رہنا، اور اس کے باوجود ہم ایسے ٹائٹلز دے دیتے ہیں ان لوگوں کو. ان کی قربانیوں کو نہیں دیکھتے، ان کی تکلیفوں کو نہیں دیکھتے. ساتھ جو ایک کیریکٹر یہاں پہ دکھایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کن تکلیفوں سے گزر رہا ہے. تو اگر وہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہمارے تحفظ کے لیے اپنی اولاد، اپنے ہر رشتے کو قربان کر کے وہاں پہ کھڑے ہیں، تو کیا ان کا اتنا حق نہیں ہے کہ انہیں کم از کم دماغ میں اتنا سیٹسفائی کیا جائے کہ ان کی اولاد اور ان کی فیملیز کو پراپر پروٹیکشن اور ان کا خیال رکھا جائے گا ہر طرح سے؟ ارے ایک انسان کو ان آسائشوں کی کیا ضرورت جو اپنی زندگی کو ہی اپنے وطن پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ زندگی سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو پلیز اس طرح کے سوالات اور ان چیزوں کو سائڈ پہ کر دیا کریں، ان چیزوں سے گریز کیا کریں. اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے اب ہمارا دشمن تک یہ ساری باتیں جانتا ہے، ہمارے عوام کی کمزوریوں کو. اور سعد نے بھی جب یہ ساری باتیں سنی تو واقعی اس کے اندر بھی اب کچھ ٹوٹا تھا. اسے بھی احساس ہوا تھا کہ اگر ہماری اپنی عوام ایسی نہ ہوتی تو کسی کی بھی ہمت نہیں تھی
ہمیں ایسے تانے دینے کی۔ اور پھر جو اس کے سامنے بیٹھا شخص تھا اس سے کہنے لگا کہ ابھی بھی وقت ہے، بتا دو ہمیں ان سب ایجنٹس کے نام اور ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ اس نے سعد کو لالچ دی اور پھر سعد نے کہا کہ میں ان چند لوگوں کو سامنے رکھ کر پوری قوم کے مستقبل کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ میں یہ سب اس عوام کے لیے کر رہا ہوں جس کا ہر فرد خود میں ایک فوجی ہے، وہ عوام جو ہمیشہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے، اور وہ عوام جو اپنی فوج سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ چند لوگوں کو ورغلا کر تم جس نئی جنگ کا آغاز ہمارے ملک میں کرنا چاہتے ہو، ہماری فوج اور ہماری قوم کا ہر فرد اس کے لیے تیار ہے۔ تم میڈیا کے ذریعے ہمیں لڑوانا چاہتے ہو اور اس محبت کو ختم کرنا چاہتے ہو جو ہماری عوام ہم سے کرتی ہے، تو یہ بھول ہے تمہاری۔ اپنی فوج سے محبت اب اس قوم کے بچے بچے میں لہو کی طرح گردش کر رہی ہے، اور صرف ان چند لوگوں کو تم یہ باتیں بتا کر جو تم نے میرے سامنے کی ہیں ورغلا کر، اور اس طرح کی فیک آئی ڈی سے اس طرح کی پوسٹ کروا کر تم ہماری قوم سے ہمیں نہیں لڑوا سکتے، کیونکہ ہماری فوج سے محبت ہماری قوم کے بچے بچے میں لہو کی طرح گردش کر رہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں، اور وہ جو چند لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی فوجیوں کی محبت اور ان کی قدر کرنا سیکھیں، ان کے جذبوں کی قدر کرنا سیکھیں، ان کا حوصلہ بنے۔ اور اب سعد ہنسا تھا، اس شخص نے غصے سے دونوں ہاتھ اب سامنے میز پر دے مارے تھے کہ کیا پتھر کا بنا ہے یہ شخص، اور پھر اس نے اسے وارن کیا کہ تم کیا نہیں مانو گے؟ اور پھر سعد نے کہا کہ کیا اب بھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ سعد نے پوچھا تھا، اور وہ شخص چلتا ہوا اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اور اب ایک اور نئی سزا اس کے لیے تیار تھی۔ اب یہاں چاہتا تو سعد کہہ سکتا تھا نا کہ ہاں میں بتاؤں گا اور کچھ ٹائم لے لیتا تاکہ اس کی جان بخشی جاتی، لیکن نہیں، اس نے کہا کہ وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا، چاہے وہ جو کچھ بھی کر لیں۔ سلام ہے اس حوصلے کو، اس عزم کو، اور وطن سے اس محبت کرنے والے انسان کو۔ ایک نیا امتحان اب سعد کے سامنے آ چکا تھا۔ وہ شخص اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا اور ٹیبل پر پڑا کپڑا اس نے ہٹایا، اور الیکٹرک شاک دینے والی مشین وہاں پہ موجود تھی، اور ایک پل کو تو سعد کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کے بعد سعد کے منہ میں ایک کپڑا ڈال دیا گیا تھا جس سے اس کی چیخیں دب سکیں، اور پھر وہ تاریں سعد کے سر پر کنپٹی پر رکھتا تو اس کا جسم ایک جھٹکا کھاتا تھا۔ اور اب اس شخص کی سنگ دلی عروج پر تھی، اور کہنے لگا، ارے اس کے منہ سے یہ کپڑا تو نکالو، میں اس محب الوطن پاکستانی کی چیخیں سننا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے منہ سے کپڑا نکالا گیا، اور ہر بار جب وہ کرنٹ کا جھٹکا لگتا تھا تو سعد کے منہ سے ایک چیخ نکلتی تھی جو فضا میں تحلیل ہو جاتی تھی، اور پھر ساتھ ہی اس شخص کے کہکہے بھی گونجتے تھے، اور سعد کے جسم کو جھٹکے لگتے تھے جس کی وجہ سے کمر بار بار کرسی کی پشت سے ٹکراتی اور زخموں سے پھر سے خون رسنے لگتا تھا، اور سعد کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ اب اس آدمی نے جھٹکے دینا بند کر دیے تھے، اور وہ تاریں اس نے ایک طرف کو پھینکی، اور پھر اس نے کہا کہ پرسوں ہم اسے ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان ایجنٹس کے نام نہیں دے سکتے ہو تو اس آفیسر کو ان کے حوالے کر دیا جائے، اور اب ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس شخص کی آواز اس کمرے میں گونج رہی تھی، اور ساتھ پڑے سعد کا خون قطرہ قطرہ زمین پر گر رہا تھا۔ ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ ایک طرف سعد ان مشکلات میں گھرا ہوا ہے، خون کا ایک ایک قطرہ اس کے جسم سے گر رہا ہے اور وہ قربان کر رہا ہے، اور دوسری طرف
اس کے گھر پہ نکاح کی پارٹی جاری ہے۔ اب نکاح کے ڈریس میں ملبوس ماہین اور دعا اس وقت اپنی نظروں میں ہزاروں سپنے لیے کمرے میں موجود تھیں، اور وائٹ ڈریس میں دونوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پریاں راستہ بھول کر اس دنیا میں آ گئی ہوں۔ ماہین نے آخری بار آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور پھر باہر نکل آئی اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ او مائی گاڈ بھائی! وہ حیدر کو دیکھ کر خوشی سے چیخی تھی اور حیدر کرنٹ کھا کر پیچھے کو پلٹا اور بھاگ کر اس تک پہنچا۔ کیا ہوا ماہی؟ دونوں کندھوں سے تھام کر اسے پوچھ رہا تھا، اور ماہین مسکرا کر اس کے ساتھ لگی اور کہنے لگی، آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں بھائی۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی ماہین کی ہنسی بھی کمرے میں گونجی تھی، اور اس نے کہا کہ ماہی تم نہ کبھی کبھی حد کر دیتی ہو۔ حیدر نے پیار سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بھائی، ماہین نے پکارا تو وہ کہنے لگا، جی بھائی کی جان۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تھا، آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے نا نکاح کے بعد؟ ایسا نہ ہو کہ بیگم کا پیار زیادہ ہو جائے اور میرے لیے کم۔ ماہین مسکراتے ہوئے بولی، ہاں اب ایسا ہو بھی سکتا ہے، میں گارنٹی تو نہیں دے سکتا نا۔ تم سے پیار کم بھی تو… اور اس کا جملہ مکمل کرنے سے پہلے ماہین اوپر کو مڑی اور حیدر مسکراہٹ لبوں میں دبائے شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ غصے سے بولی، بھائی۔ اور حیدر نے ہنستے ہوئے سے پھر سے ساتھ لگا لیا۔ ارے تم خوش تو ہونا ماہی، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ خوش ہیں بھائی؟ سوال کے بدلے میں سوال آیا تھا۔ ہاں میں تو بہت خوش ہوں، بلکہ میں بہت پرسکون بھی ہوں، کیونکہ میں تمہارا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے رہا ہوں جس پر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ حیدر مطمئن سے انداز میں بولا۔ تو میں بھی بہت خوش ہوں بھائی، وہ بھی اسے انداز میں بولی تھی۔ اور پھر وہ اپنے دوست کی تعریف کرنے لگا کہ ہادی بہت اچھا ہے ماہی، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، بس تم کوشش کرنا کہ اسے کبھی دکھ نہ دینا۔ جب تم اس کا دل دکھاؤ گی نا تو سمجھو کہ میرا دل دکھے گا۔ اور اس کی بات پر تو ماہین خفگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بہن کے سامنے بھی دوست کا ہی ساتھ دے رہے ہیں آپ؟ اور حیدر کا کہکہا کمرے میں گونجا تھا، ایک ساتھ ہی تو ہے جو میرا ساتھ دے گا اور پتہ نہیں وہ کب پہنچے گا۔ اور ساتھ کے نام پر حیدر کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ ویسے اس نے مجھے میسج کیا ہے کہ وہ نکاح سے پہلے پہنچ جائے گا، لیکن میری کال ریسیو ہی نہیں کر رہا۔ اور ماہین کی بات پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ میسج ہادی نے 7 کے نمبر سے کیا تھا۔ ارے وہ آ جائے گا نا ماہی، اسے ہم لے کر آئیں گے، حیدر گہرے لہجے میں بولا۔ ویسے آپ تو اچھے لگ ہی رہے ہیں، لیکن دعا بھی کم نہیں لگ رہی، دل کو ذرا تھام کے رکھیے گا آج، ماہین نے اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کہا۔ اچھا تو کیا وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے؟ حیدر نے مسکرا کر پوچھا۔ ارے اس سے بھی کہیں زیادہ، وہ بھی فوراً بولی۔ چلو پھر دیکھ لیتے ہیں نا ابھی چل کے۔ حیدر دروازے کی جانب بڑھا اور ماہین فوراً اس سے آگے کھڑی ہو گئی۔ ارے تھوڑا صبر بھائی، ایسے کیسے دیکھنے دے ہم آپ کو، ماہین شرارت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ماہی ہٹو نا، جانے دو مجھے۔ حیدر نے سائڈ سے نکلنا چاہا لیکن ماہین آگے کو آ کھڑی ہوئی۔ دلہن کو نکاح سے پہلے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ ان کے ہاں کا رواج ہے، اس لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا بھائی، دعا شرارت سے گویا ہوئی۔ اور پھر حیدر کہنے لگا کہ ہاں کچھ ہی وقت کی تو بات ہے، اس کے بعد تو پورے حق سے جا کر دیکھوں گا میں اسے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے روکو گی مجھے، حیدر اسے وارن کرتے ہوئے بولا۔ اور وہ بھی مسکرا کے باہر نکل گئی کہ چلے دیکھ لیتے ہیں، اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل سے میسج ٹائپ کر کے اور 7 کے نمبر پر سینڈ کرنے لگی، اور حیدر دیکھ رہا تھا۔
اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ بھی ختم ہوئی اور یہ سین بھی. اگلے سین میں آپ جانیں گے کہ کس طرح سے نکاح میں موجود ہر شخص ہی سعد کا منتظر تھا اور سب سے بڑھ کر ماہی. لیکن سعد نہیں آیا تھا اور ایک آنسو گرا تھا ماہین کی آنکھوں سے نکاح نامے پر، اور اس نے کہا تھا کہ سعد اب تم واپس آ لو، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گی. لیکن وہ نہیں جانتی کہ وہ شخص جو جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا کہ آپ کے گواہوں میں پہلا نام میرا ہی ہوگا، لیکن پھر وہ لوٹ کے نہیں آ سکا تھا. یہ جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں. اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھی. اللہ حافظ.